बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाई वक्त टुडे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा जुल्फ़िकार, आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज के प्रोग्राम के साथ। किताब हिदायत से प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ हमेशा की तरह, और फिर आज के ख़बरों के सिलसिले को भी शुरू करेंगे। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। और आप कहते हैं कि हम ईमान ले आए, आप फरमाइए तुम ईमान तो नहीं लाए, अलबत्ता ये कहो कि हमने अतात इख्तियार कर ली है और अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। और अगर तुम अतात करोगे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ज़रा कमी नहीं करेगा तुम्हारे आमाल में, बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है फजल आवान साहब। अस्सलाम वालेकुम फजल साहब, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आजकल तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी डेंगू के हवाले से काफ़ी वबा फैली हुई है, आपके आसपास तो सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है जी, तकरीबन मामलात दुरुस्तगी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इत्मीनान बख्श इनको नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल इत्मीनान बख्श नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आसपास से मुराद मेरी ये भी होती है कि आपकी सिर्फ घर की बात नहीं होती, आपके घर के साथ जो भी घर हैं या आपका पूरा मोहल्ला आ जाता है या आपका इलाका आ जाता है, वहाँ से भी ऐसी कोई बात सुनने में आती है तो यकीनन परेशानी होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि लाहौर में कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है यहाँ पे डेंगू वायरस ना हो। तो हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की काविशें जो है उसको भी अच्छी नज़र से देखना चाहिए। ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ इंतहाई मेहनत कर रहे हैं, कोशिश साहब आप काविशों की बात करें तो मैं खबर भी शामिल कर लेती हूँ, तो इस हवाले से फिर आपका तज्जिया भी ले लेंगे। पहली मैं खबर डेंगू के हवाले से ही शामिल कर लेती हूँ कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल देखी जा रही है। लाहौर में डेंगू से मजीद 9 जाँ बहक, यूनिवर्सिटियाँ भी बंद, मुफ्त इलाज ना करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। वज़ीर आला श्रीलंकन टीम का खुद इस्तकबाल किया। हालत जंग में है, सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मांगा मंडी डेंगू मरीजों के लिए मुख्तस कर दिया। श्रीलंकन सदर के मशकूर हैं शहबाज शरीफ। 685 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि इतनी बड़ी तादाद में। अभी जैसे प्रोग्राम से पहले मैं बात की थी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मच्छर नहीं काट रहा, कोई बला आ गई है शहर में जो कि सारे लोगों को अपने वो क्या कहना चाहिए वो पंजों में जकड़ रही है। इस तरह की एक सूरत हाल पैदा हो गई है। वह डेंगू से ये जो सूरत हाल एकदम से इस मरतबा काफ़ी शदीद सूरत हाल देखी जा रही है। हालांकि पिछली बार भी डेंगू से काफ़ी संगीन सूरत हाल थी, लेकिन जो सूरत हाल इस बार देखी जा रही है पहले नहीं थी। क्या वजह आप देखते हैं? क्या पहले से एहतियाती तदाबीर नहीं की गई थी या फिर इस बार वबा कुछ ज़्यादा ही फूट पड़ी है? ये हमारा मुआशरे का अलमिया भी है, और मामला जब बिगड़ते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी होश आती है, लेकिन उसके ऊपर फिर भी वो दिलजमी के साथ काबू पाने की कोशिश नहीं की जाती। 5 साल कबल ये कराची से मामला शुरू हुआ था। सॉरी, आज कराची में तो बिल्कुल ये डेंगू का कोई खतरा नहीं है, इतना नहीं है, थोड़ा बहुत हो तो हो। लेकिन लाहौर में ये एक वबा की तरह फैल गया है। और ये जो हमारे पास रिपोर्टें आती हैं ना, मीडिया की रिपोर्ट्स, अखबारात की रिपोर्ट्स या टीवी पे जो आता है, उसमें हुकूमती अदाद शुमार कहते हैं हज़ारों तादाद हो गई। हज़ारों के मतलब ये है कि 3000, 4000 या 5000। हालांकि ये वायरस ये लाखों में 1 लाख से क्रॉस कर चुका है, जिससे यानी कि जितनी तादाद बताई जाती है उससे कहीं ज़्यादा लोग इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं। और इसमें 5 साल कबल कराची में शुरू हुआ था, वहाँ पे मामला दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे हर साल इसमें इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि कराची में ये सूरत हाल कंट्रोल होगी, लाहौर में कंट्रोल नहीं हो रही? इसकी यही वजह है कि कोई मेट नजर नहीं आती है इसके ऊपर काबू पाने के लिए। अगर इसके ऊपर पहले सालों में ही काबू पा लिया जाता, कोशिश की जाती, सारा कुछ दुरुस्त हो जाता। पिछली हुकूमत को इल्ज़ाम दे या मौजूदा हुकूमत को इल्ज़ाम दे, किसी ने वो कोशिश नहीं की जो होनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक। इसी वजह से आज मामलात इतने बिगड़े हैं। इसमें मियाँ शहबाज शरीफ की, वज़ीर आला पंजाब की, उनकी दौड़ धूप अपनी जगह, तगदो उनकी अपनी जगह, लेकिन असल में ये काबू कैसे नहीं पाना होता, ये ब्यूरोक्रेसी नहीं पाना होता है। यहाँ पे अद्वियात अव्वल तो मंगवाई नहीं जाती, अगर मंगवाई जाती हैं तो वो जाली होती हैं, और उसके अलावा उनका इस्तेमाल जो है वो भी टू द पॉइंट नहीं होता। अब ये देखिए कि वो जो महकमा, मुतल्लिका महकमा है, उसने कहा जी हम स्प्रे कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। DCO ने कहा 400 पंप मंगवा लिए हैं, पता नहीं कहाँ ले जाने के लिए मंगवा लिए हैं।
میں نے کل جتنے لوگ مجھ سے ملے ہیں میں نے ان سے پوچھا بھی آپ کے گھر میں سپرے ہوئی؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا جی گلیوں بازاروں میں ہوئی ہے، وہ دھواں انہوں نے ایسا چھوڑا ہے کہ وہ مچھر جو گلیوں بازاروں میں تھا وہ گھروں میں چلا گیا۔ جی تو یہ کمٹمنٹ ہے، یہ کسی ایک عزم کے ساتھ، ایک ارادے کے ساتھ ایسی وباؤں کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وہ ہمیں جس طرح ہونا چاہیے، وہ اوپر سے میاں شہباز شریف تو پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کا جو عملہ ہے، جو سٹاف ہے یا بیوروکریسی جس کو کہتے ہیں، وہ کمیٹڈ نہیں ہے۔ میاں صاحب کیا کہتے ہیں، کسی کو معطل کیا کرتے ہیں، کسی کو معطل کر دیتے ہیں، کسی کو جوتا مار دیتے ہیں، کسی کو ڈنڈا مار دیتے ہیں، کسی کو ڈانٹ دیا، وہ تو درست ہونے کی کوشش کرتے ہو جاتا ہے، لیکن وہ پوری سیریز جو ہے اس کو، یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ان کے خود اپنے رشتہ دار بھی کچھ نہ کچھ ہوں گے، ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ جب تک ہر بندہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرے گا، جو متعلقہ لوگ ہیں۔ اور میرے خیال سے ڈاکٹرز کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ اس کے علاج کے لیے، حالانکہ کہا جا رہا ہے کوئی میڈیسن نہیں ہوتی ہے ڈینگی کے لیے، لیکن ابھی یہ ڈاکٹرز جیسے کہتے ہیں کہ کوئی نئی بیماری آتی ہے تو ڈاکٹرز کے لیے ایک چیلنج ہی ہے کہ اس کی ویکسین تیار کی جائے، اور اس کے آئندہ سے بچنے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے لوگوں کو بھی آگاہ کیا جائے۔ صرف یہی کہا جاتا ہے کہ فجر کے وقت، مغرب کے وقت احتیاط کی جائے۔ اس کے خاتمے کے لیے حکومت پنجاب وہ کہتی ہے جی ہم جنگی بنیادوں کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں نہ حکومت پنجاب کو اس کے اوپر سیاست کرنی چاہیے، اور نہ اپوزیشن کو اس کے اوپر سیاست چمکانی چاہیے۔ وہ ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، وہ ان کے اوپر لگا رہے ہیں، حالانکہ یہ دیکھیے کہ باہر جو رپورٹ ہوتی ہے نا بیرون ممالک، وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اتنے بندے ڈینگی سے مر گئے، اتنے متاثر ہو گئے، تو یہ پاکستان کی بات ہے۔ یہ ہمارے جو اپوزیشن ہے پنجاب میں، وہ اس کو الزام دے رہی ہے پنجاب حکومت نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ یہ مرکز کا بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی ان کی اپوزیشن کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنے وہ جنگی بنیادوں کے اوپر یہ جو کہتے ہیں نا کام ہو رہا ہے، یہ دیکھیں ہمارے لیے کمائی کرنی چاہیے، ہر بندے کو حق ہے اپنی روزی کمانے کا، دولت کمانے کا۔ یہاں پہ ان کو کچھ احسار کرنا چاہیے۔ وہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں، وہ میں نے کل ایک لسٹ پڑھی ہے جو اشتہار ہے، اس میں کسی ہاسپٹل میں بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں جن کو ہزاروں میں فیس ہے، لاکھوں میں علاج کرتے ہیں، انہوں نے کسی نے 6 بیڈ دیے ہیں، کسی نے 10 بیڈ دیے ہیں، کسی نے 12 بیڈ دیے ہیں۔ یہ شرمناک بات ہے کہ آپ اپنے مریضوں کے لیے جن سے آپ نے پیسے لینے ہیں ان کے لیے تو آپ کے ہسپتالوں میں سینکڑوں کی تعداد میں بیڈز ہیں، اور ان کے لیے آپ 6 بیڈ دے رہے ہیں، 10 بیڈ دے رہے ہیں۔ اور ڈاکٹروں کو اس میں ہومیوپیتھک علاج بھی ہے، اس میں طب کا علاج بھی ہے۔ ان لوگوں کو بھی، ہمیں کوئی کیمپ لگے ہوئے نظر نہیں آئے، غیر سرکاری کیمپ جو ہے نا، یعنی کہ اقدامات پھر بھی ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ عوام کو صحیح طرح آگاہی دینے کے لیے آگاہی تو دی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈاکٹرز ہیں، پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں، ان کو سامنے آنا چاہیے، طب والوں کو، حکما کو سامنے آنا چاہیے، ہومیوپیتھک والے بڑے دعوے کرتے ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے، وہ کیمپ لگائیں، آگاہی بھی دیں اور علاج بھی کریں اور اویئر بھی کریں لوگوں۔ صحیح، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور اس حوالے سے حکومت کے لیے ایک یہ بھی چیلنج ہے کہ اگلی بار اس طرح کی صورتحال سے بچا جائے، اگلا سیزن ایسا آنے سے پہلے ہی اسپرے اور اس طرح کی مہم کو پہلے سے ہی شروع کر دیا جائے۔ بہرحال اگلی خبر میں شامل کرتی ہوں کراچی کے حالات کے حوالے سے۔ اسکوت نوٹس کیس پہ حکومت پر آئینی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کا الزام ہے، چیف جسٹس یہ سب جمہوریت ختم کرنے کا بہانہ ہے۔ بابا روان، کراچی ہمارے فیصلے سے بہتری آئے گی، جسٹس افتخار محمد چودھری۔ اور عدالتی نوٹس کے بعد حکومت متحرک ہو گئی، 1310 افراد مارے گئے، کامیابی کس منہ سے دعویٰ کیا جاتا ہے؟ چھوٹی جماعت ہڑتال کرتی ہے، بدماشی کی جاتی ہے، بھتہ خوری دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے، حکومت مفاہمت کرتی ہے، ایکشن نہیں لیتی۔ ریمارکس، نصیر اللہ بابر کا آپریشن بہترین حل تھا، اجمل پہاڑی کو پکڑا مگر وہ بری ہو گیا۔ بابا روان، حکومتی اقدامات سے کیا کراچی میں قتل و غارت رکی؟ جسٹس افتخار۔ اچھا، سپریم کورٹ کی جانب سے کراچی کے حالات پر تو کافی کیسز کی سماعت بھی روزانہ کی بنیاد پر چل رہی ہے، اور اس پہ کافی دیکھا جا رہا ہے کہ بہتری بھی آ رہی ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں فضل صاحب کہ اس طرح سپریم کورٹ کی جانب سے جو اس پہ اسکوت نوٹس دیا گیا ہے، اس سے کراچی کے حالات میں کتنی بہتری کی توقع ہم کر سکتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں اس سے کیا واقعی حکومت کی جانب سے صحیح طور پر ایکشن لیا جاتا رہے گا؟ جب سے سماعت شروع ہوئی ہے اسکوت نوٹس کے اوپر، اور رینجر نے آپریشن شروع کیا ہے کراچی میں چند روز قبل، اس وقت کے اس کے بعد معاملات کچھ درست ہوئے ہیں۔ وہاں پہ قتل و غارت جو تھی، بوری بند لاشیں جو ملتی تھی، فائرنگ جو ہوتی تھی، اس میں کافی حد تک کمی ہوئی ہے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور جسٹس صاحب نے یہ کہا جی ہمارے فیصلے سے بہتری آئے گی، یہ جسٹس صاحب کی خوش گمانی ہے۔ ہمیں بھی اسی کے اوپر ہمیں بھی تھوڑا سا خوش گمانی کا اظہار کرنا چاہیے،
لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جسٹس صاحب جو فیصلہ دیں گے حکومت اس کے اوپر عمل بھی کرے گی. کراچی کا امن ڈیپینڈ کرتا ہے سارے کا سارا عدلیہ کے فیصلے کے اوپر اور حکومت کے اقدامات کے اوپر. عدلیہ جو بھی فیصلہ دے دے اگر اس کے اوپر حکومت جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتی تو پھر آپ حالات کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں. حکومت کو کمیٹڈ ہونا چاہیے. اگر کمٹمنٹ حکومت کی ہو کہ کراچی کو امن کا گہوارہ بنانا ہے تو یہ مشکل بات نہیں ہے. کل بھی پرسوں بھی عدلیہ نے یہ باور کروایا ان کو کہ آپ حکومت جو ہے مسلح ونگ کیوں نہیں ختم کرتی سیاسی جماعتوں میں, اور ساتھ انہوں نے نشاندہی بھی کر دی کہ آپ اپنے جو اتحادی ہیں ان سے آپ کیوں نہیں کہتے مسلح ونگ اپنے ختم کریں. پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ امن جب تک وہاں پہ مسلح لوگ ہیں, سیاسی جماعتوں میں مسلح لوگ ہیں, اسلحہ ان کے پاس ہے, اس وقت تک معاملات سیدھے راستے کے اوپر. اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کافی واضح طور پہ کی ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں ان تمام دہشت گردوں سے ہاتھ اٹھا لیں, یعنی کہ اگر ان کی طرف سے بالکل ان کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیں تو کیوں دہشت گردی ختم نہیں ہوگی کراچی سے. یعنی کہ سیاسی جماعتوں کی پشت پناہی ہے تو یہ کاروائیاں مسلسل دیکھنے میں آتی ہیں. پشت پناہی سے آگے بات بڑھی ہوئی ہے. وہاں پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کا وہاں پہ ہولڈ ہے, جن کو سٹیک ہولڈر کہتے ہیں, ان کے اپنے دہشت گرد ونگ ہیں, ان کی وہ سپورٹ کرتے ہیں. نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں بلکہ ان کے ذریعے سے بھتہ خوری میں یہ پارٹیاں حصہ دار بھی ہیں. اور عدالت نے بھی یہی بات کی ہے کہ ان کے اوپر قابو پائیں, بلکہ ان کے اوپر نہ صرف قابو پائیں بلکہ ان کو عدالتی کٹہرے میں لا کھڑا کیا جائے اور ان کو اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے اور عبرت کا نشان بنا دیا جائے. اور بات پھر وہی ہے کہ اگر ملزمان کو صحیح طور پر سزا دی جائے گی تو ہی جرائم میں کمی آئے گی اور تو ہی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں بھی کمی یہاں پہ بابر اعوان نے جو وزیر قانون پہلے رہ چکے ہیں, ابھی وہ حکومت کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا یہ حکومت ختم کرنے کے بہانے ہیں. اور اگر یہ حکومت ختم کرنے کے بہانے ہیں تو ان بہانوں کو ختم کر دینا چاہیے. صحیح, وہ بہانہ ہی آپ ختم کر دیں جس کی وجہ سے یہ باتیں کی جس کی وجہ سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق کہا جاتا ہے کہ آئین کے مطابق معاملات نہیں چل رہے. آئین کے اوپر معاملات یہی ہے کہ پورے ملک میں امن ہو, ہر بندے کو تحفظ حاصل ہو اپنے جان اور مال کا. جب تحفظ حاصل نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ معاملہ جو آئینی طور کے اوپر نہیں چل رہے. آپ آئینی اور قانون اور آئین کے مطابق معاملات چلائیں تو معاملات پھر کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں حکومت ختم کرنے. بالکل ایک فضل میں اگلی خبر بھی شامل کرتی ہوں اور عمران خان کے حوالے سے ہے کہ بھیک مانگی ہے نہ عوام کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے دیا جائے گا. پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ سے ہے. عمران خان جن حکمرانوں کے پاسپورٹ اور شہریت باہر کی ہو انہیں قوم اور ملک کا کیا درد ہوگا. میری پہلی اور آخری امید نوجوان ہیں. نوائے وقت سے انٹرویو. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی ہے, میں وہ بھی شامل کرنا چاہتی ہوں کہ بھٹو ضیاء شاہ فیصل کو واشنگٹن نے مروایا ہے اور امریکہ نے حکومت گرانے کے لیے کراچی میں بدامنی پیدا کی. اسلم بیگ, اس پہ بات بھی کرنا چاہوں گی لیکن مختصر بریک کا ٹائم ہے, بریک سے واپس آئیں گے. ان خبروں پہ ضرور بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. دیکھ رہے ہیں وقت. امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ پاکستانی طالبان کے خلاف کارروائی خود کریں گے. کراچی میں پولیس اور رینجرز کا آپریشن, مبینہ ٹارگٹ کلر ظفر گرفتار. ڈینگی سے مزید 4 ہلاک سے سری لنکا سے ڈاکٹروں کی ٹیم پہنچ گئی. اور چلی میں تعلیمی اصلاحات کے احتجاج, مظاہرین کی پولیس سے جھڑپ. بریک کے بعد
بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. دو خبریں جو میں نے بریک سے پہلے شامل کی تھیں ان پہ تھوڑا سا تجزیہ لیں گے, پھر آپ کی کالز کی جانب بھی بڑھیں گے. اچھا فضل صاحب, عمران خان کے حوالے سے جو میں نے خبر شامل کی تھی, عمران خان کا کردار کافی اس مرتبہ دیکھا جا رہا ہے کہ کافی مضبوط کردار ہے حکومت میں بھی اور حکومتی حلقوں سے باہر بھی. آپ کیا کہیں گے کہ عمران خان کے کردار کے حوالے سے کہ عمران خان اگر حکومت میں آتے ہیں تو کتنی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ عمران خان نوجوانوں سے عمران خان کی امیدیں وابستہ ہیں, نوجوان بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کے حوالے سے. لیکن عمران خان نہ صرف پر امید ہیں بلکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر ہماری حکومت آئی, وہ یہی کہتے ہیں کہ آئندہ ہماری حکومت آئے گی اور ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. یقین سے کہتے ہیں وہ ان کی حکومت آئے گی. پہلے لوگوں کو قوم نے آزما لیا ہوا ہے, اب دیکھیے عمران خان کیا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اچھا اگلی خبر جو میں نے شامل کی تھی کافی اہم خبر ہے کہ جو جنرل اسلم بیگ صاحب کے بیان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بھٹو ضیاء اور شاہ فیصل کو واشنگٹن نے مروایا ہے جبکہ امریکہ نے حکومت گرانے کے لیے کراچی میں بدامنی پیدا کی ہے اور امریکہ کی مرضی کی حکومت لا کر کیانی کو گھر بھیجنے کی سازش ناکام ہو گئی. قطر میں طالبان ہیڈ کوارٹر کی بات غلط ہے. کافی اہم بیان ان کی جانب سے آیا ہے, کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ ہم یہاں پہ کراچی کی بات کریں گے. انہوں نے کہا جی کراچی میں حکومت گرانے کے لیے کراچی میں بدامنی پھیلائی گئی ہے, اس کا سب سے زیادہ ادراک حکومت کو کرنا چاہیے. کراچی میں اگر بدامنی اس لیے پھیلائی گئی ہے کہ حکومت کو الٹا دیا جائے, تو اس کا ادراک حکومت کو ہی کرنا چاہیے. حکومت کیا ادراک کر رہی ہے, وہ مفاہمتی پالیسی کی طرف جا رہی ہے. لیکن مفاہمت کی کوئی بندہ مخالفت نہیں کر سکتا, لیکن ان کی ایک خاص قسم کی مفاہمت ہے اقتدار میں رہنے کے لیے, اقتدار کو طول دینے کے لیے. یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں لوگ ہمارے لیے, یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں لوگ ہمارے لیے, فلاں پارٹی فلاں لوگ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں, ہماری حکومت کو طول دے سکتے ہیں, لیکن ان کا کردار نہیں دیکھتے. کالا باغ ڈیم, انہوں نے صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھ لیا, ان کی بات مان لی, میاں نواز شریف صاحب نے مان لی, لیکن ایک کالا باغ ڈیم اس کے اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اگر آپ نے ان کا ایک بہت بڑا مطالبہ ماننا تھا تو آپ کالا باغ ڈیم کی بات کرتے. اسی طریقے سے کراچی میں یہ بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم کو ہر صورت میں ساتھ ملانے کی. ان کا ذوالفقار مرزا کیا کہہ رہا ہے, گزشتہ دنوں الطاف حسین صاحب نے کیا پریس کانفرنس کی ہے. ان سب چیزوں کو اگر حکومت نظر انداز کرتی ہے تو پھر وہی حال ہوگا جس کا جنرل اسلم بیگ نے اشارہ کیا اپنے. تو ادراک ان کو یہ کراچی میں امن و امان کے لیے یہ اپنے مسلح ونگ ختم کریں, سب سے پہلے اپنے مسلح ونگ ختم کریں. اس کے بعد جو دوسری جماعتیں ANP ہے, MKM ہے, ان کو مجبور کریں کہ اپنے ملیٹنٹ لوگوں کے اوپر قابو پائیں اور کراچی کو پرامن بنائیں, تاکہ یہ بہانہ ہی ختم ہو جائے. نہ فوج کے پاس بہانہ ہو, نہ امریکہ کا دباؤ ہو, نہ کوئی اور یہ مطالبہ کرے کہ کراچی میں بدامنی ہے, خون ریزی ہو رہی ہے, تو حکومت کو چل چلاؤ اس کا ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں فضل صاحب, ان سے بھی بات کرتے ہیں. نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کالر کو شامل کرنے سے پہلے 36312169. عمیر ہے ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی عمیر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں. میں یہ راول پنڈی سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں 3 باتیں کروں گا. ایک تو موجودہ حکمرانوں پہ, نواز شریف پہ اور چیف جسٹس پہ جلدی سے, کہ موجودہ جماعتوں کے جتنے بھی لوگ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہماری سنوائی نہیں ہو رہی, ہم بولتے ہیں ہمیں کوئی سنتا نہیں ہے, ہم بڑے مظلوم ہیں. بھائی اگر آپ مظلوم ہیں حکومت میں, گورنمنٹ میں رہ کر, تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ ہم کیا ہیں, ہمیں بتا دیں. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا جتنی سختیاں اس ملک پر اس وقت ہیں, جس طرح پاکستانیوں کو مارا جا رہا ہے ہر جگہ پہ, اتنی پہلے کبھی آئی؟ کیا اتنی گندی اپوزیشن جو اس وقت میاں نواز شریف اور چودھری نثار کر رہے ہیں کسی نے کی؟ فریب کی اپوزیشن. تیسرے نمبر پہ چیف جسٹس صاحب کی اگر اس گورنمنٹ میں, مشرف میں نہیں, اس گورنمنٹ میں آپ ہسٹری پڑھ لیں تو ان کے فیصلوں کا مذاق اڑایا گیا ہے, خالی عمل نہیں, مذاق اڑایا گیا باقاعدہ ٹی وی پر, اور سیاستدانوں نے آگے اڑایا. چیف جسٹس کچھ بھی نہیں کر سکے. یقین کریں, میں گارنٹی سے کہتا ہوں, اس پروگرام میں ریکارڈ کر لیں, کراچی پہ بھی چیف جسٹس کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. وقت کر دیا ہے. شکریہ. بہت شکریہ عمیر صاحب, آپ نے کال کی. خواجہ انجم صاحب بھی ہمارے ساتھ, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں کل ایک ٹی وی چینل پہ شیخ رشید کا بیان سن رہا تھا. وہ بہت برہم تھے. ڈینگی وائرس میں کچھ 40 لاکھ روپے کی مشینیں تھیں, وہ اسپتال میں نہیں آتی, اسپتالوں میں موجود نہیں ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں سری لنکا اور انڈیا سے مشینیں آ رہی ہیں, آ جاتی ہیں. مجھے ان پہ ایک بات پہ بڑا افسوس ہوا
جی کہ انہوں نے ایک دفعہ 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں مرغی اس وقت پکتی تھی، ہم اتنے غریب تھے جب کوئی صدقہ ہوتا تھا یا بیماری ہوتی تھی. بھائی آپ نے لال حویلی بھی بنا لی، فارم ہاؤس بنا لیے، قیمتی لباس بنا لیجیے، قیمتی سگار بھی پیتے ہیں، کراچیوں کے چکر بھی لگاتے ہیں. یہی 40 لاکھ روپے آپ اگر ڈونیٹ کر دیتے مشین ادھر، اور آپ ادھر کے MNA رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ جاتے اور ڈونیٹ کر کے وہ مشینیں لگاتے بجائے حکومت پہ تنقید کرنے کے، تو کتنا اچھا ہوتا. ٹھیک، بہت شکریہ خواجہ انجم صاحب، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. کیا کہنا چاہیے؟ جی لیکن ان کو شیخ رشید صاحب کو جو انہوں نے مشورہ دیا ہے، ان کا مشورہ بہتر مشورہ، لیکن حکومت کو جو اقدامات کرنے چاہیے، حکومت کو اپنی ذمہ داری جو ہے اسے راہ فرار نہیں اختیار کرنا چاہیے. جو حکومت کا کام ہے اسی کو کرنا چاہیے. اگر حکومت نہیں کرتی تو کسی کو بھی اس کے اوپر بات کرنے کا، اس کے اوپر اعتراض کا، اس کے اوپر تنقید کا حق ہے. تو یہاں تک پہلے عمیر صاحب نے کہا تھا جی کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ کراچی میں جسٹس صاحب کچھ نہیں کر سکیں گے، انہیں پہلے بھی کہا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے. پہلے ہی ہم سوچ کے بیٹھ جائیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر سوچوں کے مطابق ہی سامنے عمل آتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. حکومت نے بعض فیصلوں کو بہت سے فیصلے حکومت نے مانے بھی ہیں، بعض فیصلوں کی راہ میں اس نے مزاحمت کی ہے اور بعض فیصلوں کی مخالفت کی ہے، بعض کے اوپر جزوی عمل درآمد کیا ہے. تو یہ بات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کا کیا مطلب، اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ چیف جسٹس کو ابھی فیصلے کرنا بند کر دینے چاہیے، ان کو کلمہ حق نہیں کہنا چاہیے، یا ہمیں کلمہ حق نہیں چاہیے. یہی سوچ پہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ پھر فیصلے ہی نہ دیا کریں. فیصلے چیف جسٹس کو یا کسی بھی بندے کو موجودہ مخدوش حالات ہیں ان میں اپنا کام جاری رکھنا چاہیے، اپنے فرائض انجام دینے چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے کلمہ حق بلند کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات کہی آپ نے کہ جہاں تک کسی بھی شخص کو، صرف چیف جسٹس صاحب کی بات نہیں، ہر شخص کو کلمہ حق بلند کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نتیجے کے حوالے سے تو پھر خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے. باقی انہوں نے کہا جی شیخ رشید وہ صدقہ لیتے تھے، زکوٰۃ لیتے تھے، ابھی ان کے پاس بڑا پیسہ ہے. تو یہ تو ہمارے لیے کہ مثال ہونی چاہیے ہم عام لوگوں کے لیے کہ ہم بھی اتنی محنت کریں، ہم بھی ان جیسے بن جائیں، بجائے اس کے ہم ان کے اوپر تنقید کریں. اعتراض اسی پہ ہونا چاہیے. اگر کسی نے کرپشن کی ہے یا گھپلے کیے ہیں تو وہ ناقابل معافی ہے. اگر کوئی اچھے طریقے سے کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ اگر امیر ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک آپ نے. ہمارے نیکسٹ کالر بھی ان سے بھی بات کرتے ہیں. طارق صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طارق صاحب. طارق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی. میں نے 22 مارچ 2009 بروز اتوار صبح 10 بجے ایک فیکس چیف جسٹس صاحب جناب فہم احمد چودھری صاحب کے نام کیا تھا، اور ان کی بحالی کے زمرے میں، جہاں میں نے انہیں اور بہت کچھ لکھا تھا. وہاں میں نے ان کو ایک فقرہ بھی لکھا تھا کہ جناب چیف جسٹس، قوم کے اربوں روپے لوٹ کر اس میں سے کروڑوں روپیہ خرچ کر کر اسمبلی میں پہنچنے والے شخص کو معزز کہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی سور کو مسجد میں لے جا کر کھڑا کر دینا. سور کو مسجد میں لے جا کر کھڑا کر دینے سے سور پاک نہیں ہوتا، مسجد ضرور ناپاک ہو جاتی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ طارق صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے کال کی ہمارے پروگرام میں. ہمارے نیکسٹ کالر بھی ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تنویر بول رہا ہوں فیصلہ آباد. جی تنویر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا، میری باتوں کا جواب لازمی دینا. ضرور دیں گے، آپ پوچھیے. عمر فاروق کا، حضرت عمر فاروق کا قول تھا، درائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا مر جائے اس کا عمر ذمہ دار ہوگا. جی جی. کل کراچی میں 5 لاشیں صرف بجلی بند ہونے کی وجہ سے 5 انسان مر گئے. نزدیک بلاورا ہاؤس ہے، کہیں کسی کے کان پہ، کوئی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے کانوں پہ چیڑی رڑکی ہو کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈینگی وائرس ہے پنجاب میں، ماننا کہ پنجاب حکومت کے بس کی بات نہیں، یہ ایک وبائی مرض ہے. یہ اپوزیشن پیپل پارٹی والوں کو پنجاب والوں نے ووٹ نہیں دیے. یہ دیکھتے ہیں کتنی لاشیں گریں گی، ہم اتنی زیادہ ان پہ تنقید کریں گے. میں کہتا ہوں وفاقی حکومت سے وہ مل کر اس مرض پہ قابو پائے، اس میں سیاست نہ کریں. ٹھیک، بہت شکریہ تنویر صاحب. ہمارے ساتھ وحید صاحب ہیں، اس وقت پشاور سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی، پشاور سے وحید بات کر رہا ہوں. جی جی. دیکھیں جی، میں یہ کہوں گا کہ جب تک چیف جسٹس یہ جو دہشت گرد ہیں، جو ملک کو تباہ کر رہے ہیں، ان کو الٹا نہیں لٹکائیں گے، انصاف کا نام بھی نہیں ہوگا پاکستان میں. جب تک
یہ خود ڈرتے ہیں. یہ کبھی کسی مجرم کو انہوں نے سزا دی ہے, دہشت گرد کو کسی کبھی سزا دی ہے؟ چیف جسٹس سے لے کے نیچے تک سرحد تک آئی کبھی کوئی سزا ملی ہے؟ کیسے پاکستان ٹھیک ہوگا؟ یہ ساری باتوں اور یہ بیانوں سے, ججوں کے اور ان کے بیانوں سے تو یہ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ وحید صاحب, آپ نے ہمیں کال کی ہے, اور ان کی رائے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی, چیف جسٹس کا کام کسی کو الٹا لٹکانا نہیں ہے. ان کا یہ کام تو ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ کر دیں کہ کسی بندے نے اتنی کرپشن کی ہے, اتنی لوٹ مار کی ہے, اتنی قتل و غارت کی ہے, اس کو وہ سزا سنا دیں. اس کی ان کے کمنٹس میں, ان کے فیصلے کے اوپر, یا ان کا جو فیصلہ یہ ہوگا کہ فلاں کو الٹا لٹکا دو, اس کے اوپر عمل درآمد کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور حکومت کی ذمہ داری ہم نے دیکھ لی ہے کہ عدالت ایک بندے کو کرپٹ قرار دے کر اسے ریکوری کا احکامات دیتی ہے, اس کو سزا دیتی ہے, لیکن حکومت جو ہے اگر اس بندے کو معاف کر دے, صدر صاحب اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اس کو معاف کر دیں بلکہ اس جیسی جن لوگوں کو بھی سزا ملی سب کو معاف کر دیں, تو پھر عدالت کیا کر سکتی ہے؟ عدالت کی جانب سے تو احکامات جاری کیے جاتے ہیں, چیف جسٹس صاحب خود جا کے تو کسی کو الٹا نہیں لٹکا سکتے. بالکل صحیح. عدالت کا کام ہے کہ کسی بھی فیصلے, کسی بھی کام پہ, کسی بھی کیس پہ فیصلہ سنانا. باقی حکومت کی ذمہ داری یا اداروں کی ذمہ داری ہے ان فیصلوں پر عمل درآمد کرنا. باقی ایک صاحب نے یہ کہا تھا کہ اربوں کما کے, کروڑوں لگا کے, اربوں کماتے ہیں, پھر اس میں سے کروڑوں لگاتے ہیں اور اسمبلی میں چلے جاتے ہیں. مسجد کی انہوں نے مثال دی ہے, وہ کہاں سے اسمبلی میں چلے جاتے ہیں؟ کون ان کو اسمبلی میں بھیجتا ہے؟ ان کو ہم لوگ بھیجتے ہیں, ان کو عوام بھیجتے ہیں, ووٹ دے کے بھیجتے ہیں. جب تک آپ ووٹر کو باشعور نہیں بنائیں گے, تعلیم یافتہ نہیں بنائیں گے, یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا. ہمارے حالات اسی طرح مخدوش رہیں گے, ہم اسی طرح روتے رہیں گے, پیٹتے رہیں گے, وائرس آتے رہیں گے, سیلاب بھی آتے رہیں گے. ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ووٹر کو پڑھا لکھا بنائیں. آپ دیکھیے عموماً یہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ ایک دیہات کا ایک ان پڑھ بندہ جس کو یہ پتہ نہیں کہ تحصیل کہاں ہے, تھانہ کہاں ہے, کچہری کہاں ہے, اس کا ووٹ کس کے برابر ہے؟ اس کا ووٹ آصف علی زرداری کے ووٹ کے برابر ہے, ڈاکٹر قدیر خان کے ووٹ کے برابر ہے, نواز شریف, شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان ووٹ کے برابر ہے. تو اس کا مطلب کہ ان کی ایجوکیشن, ان کے مطابق اگر ان کی ایجوکیشن یا کوالیفیکیشن زرداری صاحب کی کوالیفیکیشن کے برابر نہیں ہو سکتی, تو کم از کم اس کو اتنا پڑھا لکھا تو بنا دیں, اس کو یہ شعور تو ہو کہ میں کس کو ووٹ دے رہا ہوں. صحیح, بالکل ٹھیک بات کہی آپ نے. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں, ان سے بھی بات کرے تھے. نیت صدف صاحبہ ہیں لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم. میں نیت صدف بات کر, لیکن میں آج آل پاکستان پرائیویٹ مینجمنٹ ایسوسیشن کی وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے بات کروں گی کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں جب بھی ہم کو مصیبت پڑتی ہے ملک میں تو تعلیمی ادارے پہلے بند کر دیے جاتے ہیں, جبکہ ہم اگر فیس بھاری لیتے ہیں نا بچوں کی تو ہم بھی اپنی جان سے ان کو پڑھانے اور تعلیم دینے کو تیار نہیں ہوتے, جبکہ سرکاری اسکول کے بچے اور ٹیچر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چھٹیاں پڑ گئی, ان کی جان چھوٹ گئی, لیکن ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں. اب سیلاب آ جائے تو تعلیمی ادارے جہاں سیلاب نہیں ہے وہاں پہ بھی بند کر دو. ڈنکی کا جو مرض اسپرے کرنا ہے اگر صبح کے ٹائم ہی کرنا ہے, شام کے ٹائم تو ہماری اکیڈمی چل رہی ہے نا, تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ ہم وہ اسپرے شام کے ٹائم بھی کر سکتے, تو ہمارے تعلیمی ادارے بند کیوں کیے جاتے ہیں؟ پھر اگر ہم کھولتے ہیں ہمارے بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں تو پولیس آ کے بیٹھ جاتی ہے, ہم سے پیسے مانگتی, نہیں تو سیل کر دے گی. آپ یہ بتائیں کہ تعلیمی ادارہ جو ہے آپ کے قدم سے قدم, کندھے سے کندھا ملا کے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے, تو اس کے خلاف کوئی تو سوچے نا کہ کیا کرنا ہے, کیوں تعلیمی ادارے ہر بات پہ آپ بند کرتے ہیں. بہت شکریہ نیت صدف صاحب, آپ نے کال کیا. مصطفیٰ صاحب ہیں مسجد لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ پچھلے 40 مہینے کی جو بدترین کرپشن ہے, مس گورننس ہے, انکمپیٹنس ہے, جس طرح اسٹیٹ انٹرپرائزز کو, انسٹیٹیوشنز کو تباہ کیا گیا ہے, اس پہ سب توجہ ہٹا دی گئی ہے. اس قدر مہنگائی ہے کہ جو ویبڈا کے بل ہیں, بجلی کے بل ہیں یا واٹر ٹیکسز ہیں, یہ ڈینگی سے بھی 1000 گنا زیادہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں دن رات. اگر آپ بل دے دیں بجلی کا تو آپ روٹی نہیں کھا سکتے. اور بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے, کراچی کے جو سیلاب لے لیں, بارش کا پانی لے لیں, ڈینگی لے لیں, یہ کرپشن ہے, کرپشن آف دی گورنمنٹ. لوگ بالکل توجہ ہٹا دی گئی ہے اس طرف. ان کی جو اصل جو انہوں نے بدحالی جو پیدا کی ہے, جو ان کی بدترین گورننس ہے,
اس سے توجہ ہٹا کے ادھر لوگ لگ گئے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب، بہت شکریہ. آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی ہے. کچھ پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے جس کی وجہ سے لمیٹڈ کالز لینی پڑتی ہیں ہمیں. بہرحال فضل صاحب، نیر صدف صاحبہ نے جو بات کہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اسکول بند کرنے کے اعلان کے حوالے سے کافی انہوں نے اس پہ برہمی کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ وائرس ہے. اگر ہم بات کریں ڈینگی کے حوالے سے تو اس پہ یہ تشویش بھی ہے کہ یہ ایک بچے سے دوسرے بچے کو بھی لگ سکتا ہے. اس حوالے سے اگر حکومتی اقدامات دیکھے جائیں تو آج کل جتنی شدت سے وائرس پھیلا ہے اس پہ میرے خیال سے ایک بہتر سٹیپ اس کو کہا جا سکتا ہے. اچھا، لیکن میں یہ وضاحت کر دوں، جہاں تک میری معلومات ہیں کہ یہ متعدی مرض نہیں ہے، ایک شخص سے دوسرے کو نہیں لگتا جی، اسی کو لگتا ہے جس کو یہ وہ جو مچھر کاٹتا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو ڈینگی کا مریض ہو، جو اس بخار میں مبتلا ہو، اس کو اگر عام مچھر کاٹ جائے جی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ شریف مچھر ہے، وہ بھی ڈینگی بن جاتا ہے. صحیح، ہاں جی. مطلب وہ جو کہتے ہیں کہ ایک خونہ شام بلا سے دوسری خونہ شام بلا. بالکل. حکومت نے اگر وہ کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرتی ہے، اگر حکومت نے اس کو مناسب سمجھا ہے کہ تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں، لیکن یہ ہونا چاہیے کہ تعلیمی ادارے ان علاقوں میں بند ہونے چاہیے جہاں پہ یہ زیادہ مسئلہ ہے. مسئلہ دیہات میں ابھی نہیں ہے، کافی علاقے وہاں پہ نہیں ہے، یا جن علاقوں میں سیلاب نہیں ہوتا وہاں پہ تعلیمی ادارے نہیں بند ہونے چاہیے. جہاں پہ ڈینگی کا کوئی خطرہ نہیں وہاں پہ نہیں ہونے، لیکن یہاں زیادہ اگر حکومت کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرتی ہے تو بہتر ہے. یہاں پہ ایک اور بات یہ ہے کہ حکومت نے بڑے احتیاطی اقدامات کیے ہیں، مرکز کو بھی چاہیے کہ ان کے وہ ساتھ دے. مرکز نے کیا کیا ہے، ابھی تک انہوں نے پنجاب حکومت کی ڈینگی کے حوالے سے کوئی مدد نہیں کی، کوئی تعاون نہیں کیا. بہرحال ایک مرکزی حکومت نے بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے. انہوں نے گزشتہ روز یوم دعا منایا. انہوں نے کہا کہ وہ دعا مانگی جائے سیلاب سے نجات کے لیے، اور سیلاب اور اسی ڈینگی اور سیلاب اس حوالے سے. تو کل دعائیں مانگی گئی ہیں. دعا ضروری ہے، بڑی ضروری ہے، لیکن دعا سے زیادہ دعا کی پہلے آپ دعا کیجئے جی، پہلے دعا کیجئے، اس کے بعد دعا کیجئے. ہمیں چاہیے پوری قوم ایک دعا یہ بھی کہے کہ یا اللہ ہم اس مصیبت میں مبتلا ہیں، ڈینگی ہمارے اوپر مسلط ہے، سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں. یا اللہ اس دوران ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ہمارے صدر صاحب غیر ملکی دورے مختصر کر کے یا چھوڑ کے اپنے وطن واپس آ جائیں. اور یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے وزیر اعظم اور صدر کو ہمارے عوام کے لیے عوامی مفاد میں فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، دیانتداری سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. جی، یہ دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے. بڑی دعا یہ کرنی چاہیے یا اللہ یہ اس مصیبت کی گھڑی میں یہ اپنے ملک میں اپنے گھر میں واپس آ گھر میں رہیں، نہ کہ وہ بھی ڈینگی ان پریشانیوں سے گھر میں رہیں، اور پہلے واپس آئیں گے تو رہیں گے، کیونکہ ان کی آدھی زندگی جہاز میں گزرتی ہے، آدھی زندگی بیرونی دوروں میں گزر جاتی ہے. ہمارے ساتھ کالر ہے، لاسٹ کالر ہے کرن چودھری ہے اسلام آباد سے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی ایم چودھری معذرت کے ساتھ. میں جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں. جی ایک نسخہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل سے بہت تیر بہدف نسخہ ہے ڈینگی وائرس کا. وہ 5 میڈیسن میں لکھانا چاہتا ہوں. اگر اب ٹائم ہے تو اب لکھ لیں، اگر نہیں ٹائم ہے تو کوئی بھی لکھ لے، کسی آپ بتائیے. بالکل بتائیے، اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام میڈیسن. ہاں جی، وہ پھر لکھیں آپ. ہے آپ کے پاس قلم؟ جی بات کریں آپ. یوپاٹوریم EUPA. اچھا جی چودھری صاحب، آپ ایسے کریں، آپ ہمارے پروڈیوسر صاحب کو اس حوالے سے ان میڈیسنز کے نام لکھوا دیں. کسی وقت میں ہم اپنے ویورز کو بھی بتا دیں گے. بہرحال بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ میڈیسنز کے حوالے سے، ڈینگی کے حوالے سے بتانا چاہ رہے ہیں شاید کہ ڈینگی کے حوالے سے میڈیسنز کافی افیکٹو ہو سکتی ہیں. جی بالکل. جی میڈیا میں یہ بڑا ڈاکٹر صاحبان جو ہیں، کم از کم میڈیا کی حد تک تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میڈیا میں یہ اپنے مشورے دے رہے ہیں. بالکل، میں مشورے دے رہے ہیں. بہت شکریہ ان کالر کا بھی کہ انہوں نے میڈیسن کے حوالے سے بات کی ہے. اور ہم لوگ اور نوائے وقت میں بھی عموماً دعا چھپتی رہتی ہے. دعا نہیں، دعا بھی بتاتے رہتے ہیں، دعا بھی چھپتی رہتی ہے. آج بھی ایڈیٹر کی ڈاک میں ایک دعا انہوں نے بتائی گئی ہے کہ وہ لکھ کے ماتھے کے اوپر لگا لیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، کرم کرے گا. اس بندے کو بخار، کسی قسم کا بخار بھی نہیں ہوگا. کچھ ایک چھوٹی سی آیت پڑھنے کے لیے بھی دکھائی گئی ہے. وہ آپ لوگ نوائے وقت کا آج کا نوائے وقت دیکھ لیجئے. لاہور کا نوائے وقت کوشش کریں گے کہ باقی شہروں میں بھی وہ
पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल ठीक, डेंगू के हवाले से इसमें दुआ भी है और यकीनन लोग ये दुआ देख लें। अगर आप लोगों के घर में या आसपास किसी को डेंगू की वजह से कोई परेशानी का सामना है तो ये दुआ भी इसमें लिखी गई है। बहरहाल आप सब कॉलर्स और हमारे प्रोड्यूसर से वो सुन भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, प्रोड्यूसर हमारे लिखा देंगे उनके पास है। आप सब कॉलर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आज के प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। भी बढ़ते हैं आज के कॉलम की जानिब। कॉलम शामिल करूंगी आज के प्रोग्राम में मैं राना अब्दुल बाकी साहब का, और वो कहते हैं क़यादत का बहरान और मसीहा की तलाश। 11 सितंबर की तारीख पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। पाकिस्तान के दुनिया के नक्शे पर ज़हूर पजीर होने के एक बरस के बाद ही बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहलत फरमा गए। हकीकत यही है कि कायदे आज़म की बेवक्त मौत के सबब इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में ताले आज़मा खोटे सिक्कों को खुल खेलने का मौका मिल गया। गो के इस अजीम सानहे के बाद वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने कायद के आदर्शों को आगे बढ़ाते रादात मकासद को पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली से बखूबी मंजूर कराया। लेकिन 1951 में रावलपिंडी के जलसा-ए-आम से खिताब के दौरान पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की शहादत के बाद जमहूरी इदारे बतदरीज कमज़ोरी की जानिब माइल हुए और फिर सियासत को करार मुयस्सर नहीं आया। अच्छा फजल साहब, जो कि बात की है राना अब्दुल बाकी साहब से, इस पे आपसे बात कर चुकी हूँ। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है राना बाकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह की करम नवाजी है। अच्छा अब्दुल बाकी साहब, आपने जैसे कि बात की है कि 1947 के बाद से 1948 के बाद से कायदे आज़म की वफ़ात के बाद हमारे मुल्क को कोई भी ऐसा मसीहा मुयस्सर नहीं आ सका जो कि सही तौर पर क़यादत को चला सके। अब जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, क्या आपको इनमें से किसी से भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, कोई ऐसे हुक्मरान जिसके हवाले से आप कह सके कि हाँ ये क़यादत की कश्ती को सही तरह पे चला सकते हैं? देखें, ये उम्मीद और दीन की कैफियत जो है ये तक़सीम हिंद से कबल भी थी जी, लेकिन जब अल्लाह ताला की करम नवाजी होती है तो वो कोई ऐसी शख्सियत को जरूर भेज देते हैं जो हालात को बेहतर बनाने में नाकाबिल फरामोश किरदार अदा करते हैं। और इसी तरह कायदे आज़म का ज़हूर अमल में आया था और उन्होंने पूरी कौम को यकजहती की लड़ी में पिरोकर पाकिस्तान को हासिल किया था। सही। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि कायद के बाद आने वाले सियासतदानों ने अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं किया और उस अमन और दयानत और अमानत की पॉलिसी को फरामोश कर दिया, जिसके सबब ये मुल्क जो है बतदरीज कशकोल की जानिब बढ़ता चला गया। और आज जिस अंदाज से कशकोल फैलाया जा रहा है, खास तौर पर हमने अपनी जेबों में हाथ डालना भी छोड़ दिया है और अपने मसाइल को हमने कुल्ली तौर पर दूसरों के हवाले करने का फैसला कर लिया है। तो मेरा मतलब ये है कि सिंध में जो इस दफा फिर से बारिशों की वजह से तबाही आई है, हमें पहले दुनिया को अपने आप को नमूना बनाकर पेश करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि देखें हम खुद ये एफर्ट कर रहे हैं, अब आप भी इस कार्य खैर में हमारा हाथ बटाएं। बिल्कुल ठीक आपने राना अब्दुल बाकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के कॉलम के हवाले से बात की। भी बढ़ते हैं आज के दारिये की जानिब। और इदारे में बात करती हूँ मैं कि इत्तेहादियों को अस्करी विंग ख़त्म करने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कराची में क़याम अमन के लिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के साथ ताउन करे। कराची में बदअमनी की सूरत पर असहुद नोटिस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि सही को सही और गलत को गलत कहने का वक्त आ गया है। अब बहानेबाजी नहीं चलेगी, ये एक्शन का वक्त है। हुकूमत तहरीरी बयान अदालत में जमा कराए कि मुसल्लह ग्रुपों का साथ नहीं देगी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इत्तेहादियों को अस्करी विंग खत्म करने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा। हुकूमत मुजरिमों के साथ है या अवाम के साथ। कराची टाउन नहीं एक मुल्क है, देखना यह है कि वहाँ के हालात कैसे दुरुस्त हो सकते हैं। जी फजल साहब। बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट कराची में जो कुछ कर रही है दरअसल ये हुकूमत की मुआवनत कर रही है कराची में क़याम अमन के लिए। और हुकूमत को भी चाहिए कि ये भी, क्योंकि अदालत इनकी मुआवनत कर रही है, अमन अमान अगर होगा तो हुकूमत की इसमें नेक नामी होगी। हुकूमत को भी चाहिए कि दिलो जान से सुप्रीम कोर्ट जो चाहती है उसके साथ तावन करे, उसका साथ दे। वो जो सबूत मांगती है, वो जो
कार्रवाई करने को कहती है, वो जो हदायत करती है उसके ऊपर मेन व अमल होना चाहिए। अच्छा, लेकिन इस सवाल से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ हुकूमती हलकों में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स जो आ रहे हैं कराची के हालात की वजह से उसमें काफ़ी चहमगोइयाँ पाई जा रही, काफ़ी तशवीश भी पाई जा रही है, इसकी क्या वजह देखते हैं आप? यानी कि चीफ जस्टिस की जानिब से क्या इतना सख्त एक्शन लिया जा रहा है, इतना क्लियर एक्शन लिया जा रहा है कि उनमें परेशानी पैदा हो रही है? हाँ, आज की सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल में तो इनको चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट ही कहना चाहिए, क्योंकि उनके किरदार के मुताबिक ये सुप्रीम कोर्ट या अदलिया जो है वो चल रही है, और इससे कतन खाइफ नहीं होना चाहिए। वो हमारे पास तारीख हमारी ये कहती है, माजी में ये हुआ है कि एक चीफ जस्टिस साहब ने मामलात को देखते हुए सदर को 58(2)B का इख्तियार दे दिया था कि आप हुकूमत तोड़ सकते हैं, लेकिन इस हुकूमत में जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इन्होंने वाज़े तौर के ऊपर फ़ौज को भी कहा है कि वो अपना किरदार अदा करे, और उन्होंने बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि अगर कोई ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट किसी गैर आईनी इकदाम का साथ नहीं देगी। और अगर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो कि एक्शन लिया गया है अगर सुप्रीम कोर्ट देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ करना होता, हुकूमत के ये चहमगोइयाँ हो रही हैं जो लोग कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, इनको ये सोचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ करना होता तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो इन लोगों ने मुजाहरे किए, जलाओ घेराव किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी शदीद सख्त एक्शन नहीं लिया। वो मुकदमा अभी भी तौहीन अदालत का मुकदमा भी वो ज़ेर इल्तवा है। कई फैसलों के ऊपर हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया, उनकी तस्दीक की, उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने उस तरह से नोटिस नहीं लिया जिस तरह से लेना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट, आज की सुप्रीम कोर्ट ये तो चाहती है कि मामलात आइन और कानून के मुताबिक चलते रहें, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ही फौज को रोका हुआ है वो आगे ना बढ़े, और हो सकता है कि फौज का खुद भी इरादा ना हो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं चाहती कि फौज जो है वो सियासी मामलात में मुदाखलत करे। बिल्कुल ठीक है। फजल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए, और आप सब कॉलर्स का भी एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आज के प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।